बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, बहुत सा रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज भी जो खूबसूरत सा आउटफिट मैंने वेयर किया है अनीला इलियास का। अगर आपको ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है तो राब्ता कर सकते हैं अनीला इलियास से, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अब रेंट पर भी अनीला जो है वो ड्रेसेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप लोग रेंट पर भी उनके ड्रेसेस ले सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। रेंट पर भी अगर आपके घर में कोई शादी है, कोई तकरीब है, तो अपनी तकरीब को और भी खूबसूरत बना सकते हैं अनीला इलियास के ड्रेसेस के साथ। इसी के साथ साथ आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे के हवाले से आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें, हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे इदारे को जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। और नाज़रीन, आपकी मुलाकात हम करवाएंगे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही अपनी बहुत प्यारी उम्मे हबीबा से, जो कि नात ख्वां है और मजहबी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो उम्मे हबीबा? माशाल्लाह, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही है उम्मे हबीबा। माशाल्लाह, बहुत बहुत। और खुश आमदीद करते हैं आपको हम। आप माइक पे ही बोलती रहेंगी ना तो अच्छा है, क्योंकि कॉलर माइक आपको भी लगा नहीं है, हैंड माइक ही जी। तो आप जो है आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, कैसे जुम्मे की, जो आप जुम्मे का पूरा दिन जो है किस तरह से स्पेंड करती हैं, नमाज किस तरह से अदा करती हैं, जरा थोड़ा बताइएगा। जुम्मे के अहकामात, हम किस तरह से जुम्मे के फजाइल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे भी। यहाँ से जाने के बाद जो है हम नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ से जाते जाते फिर हम नमाज की तैयारी करते हैं। और चूँकि जुम्मे को सबसे ज़्यादा अफजलियत हासिल है, जुम्मे का जो है इसको छोटी ईद भी कहा जाता है। जुम्मे के दिन को सबसे ज़्यादा फजीलत है, तो इसलिए जुम्मे का हम ख़ास एहतमाम करते हैं। यहाँ से जाके हम फ़ौरन जुम्मे की तैयारी में लग जाते हैं और असर तक जो है हम इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। हमदे बारी ताला की आपसे फरमाइश करना चाहेंगे। प्रोग्राम का स्टार्ट आगाज करते हैं हमदे बारी ताला से उम्मे हबीबा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, आपने कब से नात ख्वानी का आगाज किया था? जी, 10 साल हो गए मुझे नात ख्वानी पढ़ते। वैसे तो मैं बचपन से ही, मतलब 3 क्लास में थी जब से मैं स्कूलों में हिस्सा लेती थी नात में, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और अब एज ए प्रोफेशन जो मैं आई हूँ तो मुझे 10 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। फैमिली को भी मैनेज करती हैं आप, मिलाद वगैरह में भी शिरकत करती हैं, अरेंज करवाती हैं, वहाँ पे पढ़ती भी हैं, तो सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर पाती हैं? बस मैं टाइम के हिसाब से पूरे टाइम सेट करती हूँ, उस टाइम के हिसाब से मैं अपने सारे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। देखिए ना, एक अच्छा जी, यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आप अपने दूसरे मौजूद मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मुलाकात करवाएंगे कारी ताहिर थानवी साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर हम मुस्कुराते। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, शुजात रईस कदीरी साहब, जो कि नात ख्वां है, आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कदीरी साहब? माशाल्लाह, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। सर, मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। कारी साहब, हमें बताइएगा, रजब की 11 तारीख हो गई है, टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रजब के बाद शाबान आता है, फिर रमजान होता है। रजब में ही अगर हम अपनी इबादतों की तैयारियां कर ले तो रमजान में हमें बहुत अच्छे से हम रमजान गुजार सकते हैं। रजब के महीने के साथ साथ नमाज का क्या रब्त है, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। रजब का महीना अपनी इबादतों के लिहाज से बहुत अहम है, और ये वो ख़ास महीना है कि जिसमें नमाज की इबादत फ़र्ज़ हुई। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो अर्श इलाही के ऊपर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया। सुभान अल्लाह। यानी ये वो वाहिद इबादत है कि जो ज़मीन पर फ़र्ज नहीं हुई, अर्श पर फ़र्ज हुई। इसीलिए जब भी रजब का महीना आता है तो नमाज की सालगिरह। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी सालगिरह में और नमाज की सालगिरह में थोड़ा सा फ़र्क है। हम जो सालगिरह मनाते हैं तो वो एक तरह का धोखा है, क्योंकि उसके अंदर खुशी नहीं है,
بلکہ جب ہم سالگرہ مناتے ہیں تو ہماری عمر کا 1 سال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، لے 1 گھڑی عمر تیری اور گھٹا دی. لیکن نماز کی سالگرہ یہ ہے کہ وہ تحفہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر ہمیں دیا، اس تحفے کی ہم قدر کریں اور اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اس کو دور کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی ہے وہ تو اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی اس جیسا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کے اندر موجود. سبحان اللہ. تو لہذا یہ رجب جو ہے یہ نماز کی سالگرہ ہے، اور اس سالگرہ کے موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور اس میں جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل. قاری صاحب، نماز 85 وقت کی فرض ہوئی تھی لیکن ہم 5 وقت ہی پڑھتے ہیں، کیوں؟ انسان اصل میں کمزور ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے. لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں پر حضور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کی امت کے اوپر 3 نمازیں فرض تھی. ایک صبح کی نماز تھی، ایک دن کی نماز تھی اور ایک رات کی نماز تھی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کے اوپر تو وہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی امت کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا بنی اسرائیل کا تجربہ ہے اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ان نمازوں کو کم کریں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسی طرح بار بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جا کر درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے 9 مرتبہ میں 45 نمازیں کم کر دی اور باقی نمازیں 5 رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نمازیں تو میں نے کم کر دی ہیں اور 5 نمازیں رہ گئی ہیں، لیکن میری نماز میں فرق نہیں آتا. میں نے جو نماز 50 وقت کی فرض کی تھی اور اس کا ثواب 50 وقت کا مقرر کیا تھا، 5 وقت کی نمازوں میں بھی میں تمہیں 50 وقت کا ہی ثواب عطا کروں. سبحان اللہ. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کے لحاظ سے ہمارے اوپر مہربانی کی، لیکن ثواب جو ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں میں. سبحان اللہ. تو قاری صاحب، ہم جو اپنے ٹائم نہ نکالنے کی وجہ سے ہم بول رہے ہوتے ہیں ٹائم نہیں اور ہم قضا کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں اور ہمارا دل ہی نہیں ہوتا تو کس طرح سے ہم جو اپنے دل کو راغب کریں؟ بتایا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے عبادتوں میں بھی کمزوری آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس سوال کے جواب کے پہلو کے اندر شامل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی عمل جب آپ بچے کو بچپن سے سکھاتے ہیں، اب جیسے ابھی ماشاءاللہ ام حبیبہ صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے تیسری کلاس سے بچپن ہی سے نعت پڑھنا شروع کر دی. جی.
اب جب یہ اس طرف راغب ہو گئی تو اب یہ ساری زندگی جو ہے اس کام کو انجام دیتی رہی. تو بچپن میں کوئی چیز اگر سکھائی جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ مرتے دم تک رہتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو اور اس کو نماز پڑھواؤ. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب صرف ترغیب نہیں دو بلکہ اب اس کے اوپر سختی کرو, اس کو مارو. اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سختی کرو. تو جب آپ بچپن سے کسی چیز کو لے کر چلتے ہیں تو وہ پھر آپ کی آخر عمر تک پکی رہتی ہے اور اس کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کو ابھی تک عادت نہیں پڑی تو اس کے لیے ایک طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے, اور وہ یہ لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک نمازوں کا اہتمام کر لے باجماعت. اس کا اثر یہ ہوگا کہ 40 دن تک کیا جانے والا عمل ایک چلہ ہوتا ہے. تو جب وہ چلہ مکمل ہو جائے گا تو اب اس کی جو نماز کی عادت ہے وہ پختہ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ اس کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. قاری صاحب, قبر میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اہتمام کیا تو گیا اس نے تمام عبادتوں کا اہتمام کیا اور اس نے دین کو قائم رکھا. اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ ایک بنیادی عبادت ہے اور اس کو انجام دینے کے بعد ہی انسان باقی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. تو لہذا کیونکہ اس کی بنیادی حیثیت ہے تو لہذا قبر میں بھی جب انسان جائے گا تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے سوال جو ہے اس سے وہ نماز کا ہوگا. بالکل. قاری صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. بات کر لوں. حضرت آپ کی مزاج کیسے ہے؟ آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ نفلی نماز کی کیا اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہمیں بتا دیجیے. آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سنتیں رکھی ہے, فرض کے بعد بھی سنتیں رکھی ہے اور اس کے بعد نوافل رکھے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے, کاروبار چھوڑ کے, اپنا کام کاج چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کر وہ مسجد میں آتا ہے. تو ابھی اس کا ذہن جو ہے وہ خالی نہیں ہے بلکہ اس کا ذہن اپنے کام کاج اور روزگار اور کاروبار کے اندر پھنسا ہوا ہے. جس وقت انسان سنت کا اہتمام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے, اور جب وہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے حقیقی معنوں کے اندر پیش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نوافل کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے سنتیں ادا کی, اس کے بعد فرض ادا کیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوبارہ سنتیں ادا کروائی. سنت اور نوافل اس لیے آپ کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کی فرض نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, اگر سنتوں کے اندر آپ سے کوئی غلطی اور مسٹیک ہو گئی ہے تو نوافل جو ہے وہ اس کا ازالہ ہے. یعنی اس کمی کو جو آپ کی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کیا جائے گا نوافل کے ذریعے سے.
اور ایک بات اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے اندر جب انسان پہنچے گا مسلمان مومن، اگر اس کی نمازیں کم ہے، جتنی نمازیں اس کو ادا کرنی چاہیے تھی اتنی نمازیں وہ ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو، اس کے اعمال نامے میں اگر نوافل موجود ہے اور وہ اس کی نمازوں کی تعداد کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نوافل کو جو ہے وہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال پیش ہو تو اس کے اندر نوافل کی کثرت ہو اور وہ ہماری فرائض کی کوتاہی اور کمی کو پورا کر دے۔ بالکل سبحان اللہ۔ قاری صاحب نفلی نمازوں کا ذکر ہوا، میں چاہتی ہوں تہجد کی نماز کے بارے میں بھی بات ہو جائے، اس کی کیا فضیلت ہے اور کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے اگر ہم تہجد ادا کرتے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ اچھا، ام حبیبہ کی نعت شامل کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے صحیح سے، اور قاری صاحب سے قاری صاحب آپ کو میری آواز، تہجد کی نماز کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی میں کہ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو اس کی کتنی فضیلت ہے، اس سے ہمیں کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ جی، تہجد کی نماز علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی جس طرح ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، تو نمازیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی 5 ہی فرض تھی، لیکن چونکہ آپ افضل الانبیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ایک کرم کیا ہے کہ آپ 5 دفعہ ہمارے دربار میں نہ آئے، بلکہ ایک اور موقع ہم آپ کو دیتے ہیں اضافی، آپ تہجد میں بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں یعنی پورے دن کی مصروفیات سے، تو پھر آپ کیا کریں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر آپ جو ہے ہمارے دربار میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو چچا زاد بھائی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھی اس کی تاکید فرمائی کہ آپ یہ نماز جو ہے وہ روزانہ ادا کیا کریں۔ اور تہجد کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے فراغت کا، آپ فجر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، آپ کو چاروں طرف جو ہے وہ دنیا چلتی ہوئی نظر آئے گی، کاروبار زندگی چلتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو کہیں پہ سکون نظر نہیں آئے گا۔ لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب خلق خدا جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہوا ہے اس کا عاشق وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک کے سنجر کی پیشکش کی گئی کہ آپ یہ سلطنت لے لیں، اور ان کو کہا کہ جو آپ کی عبادت ہے تہجد کی وہ ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باز، در دل اگر بود حوث ملک سنجرم، خدا کرے کہ میرا مقدر کالا ہو جائے اگر تیرے ملک سنجر کی ذرا بھی کوئی وقت اور کوئی لالچ میرے دل کے اندر ہو، خدا کرے میرا مقدر کالا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں آپ کے لیے، آگے کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں تہمینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ اچھا جی تہمینہ، مجھے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی سب سے پہلے تو تعریف کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ قاری صاحب آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟
اور حبیبہ آپ کیسی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، یہ سلسلہ سوال جواب بہت زبردست ہے اور ہم جزاک سب کو اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے ان باتوں کی جو کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی. اور میں چاہوں گی کہ مجھے بھی ایک سوال آپ سے صاحب یہی کہ نماز کے بارے میں ہم سب کی الگ الگ علماؤں کی الگ الگ رائے ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں فرض ہے، کوئی 7 سال کی عمر میں اور کوئی 12 سال کی. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں نماز کے بارے میں تفصیل سے جواب دیجئے کہ ہم پر نماز کس عمر میں مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ماشاءاللہ آپ بہت زبردست بہت اچھے سے ہمیں تفصیل کے ساتھ جوابات دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. بہت اچھا یہ سلسلہ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ آگے بھی جاری رکھیے گا انشاءاللہ. اور اچھا حبیبہ سے مجھے درخواست کرنی ہے ایک کہ اگر وہ اپنی آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا دے تو میں بہت ان کی ممنون رہوں گی. بہت بہت شکریہ تہمینہ میری پیاری بہن، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. قاری صاحب تہمینہ کے سوال کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا تھا لیکن پھر ایک دفعہ پھر سے بتا دیجیے. آخری بات میں عرض کر دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے بارے میں فرمایا کہ دانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، یہ میری اتنی بڑی دولت ہے کہ دانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، میں تیری سلطنت جو ہے وہ ایک جو کے بدلے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس تہجد کے بدلے میں. سبحان اللہ. تو تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل مسائل حل ہوتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب شامل کرتے ہیں قدیری صاحب کی آواز میں خوبصورت کلام. جی قدیری صاحب. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حبیبہ کی جانب. ماشاءاللہ نعتوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں آپ کی طرف آپ کے لیے بہت زیادہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خوبصورت آواز میں ایک نعت شامل کریں. اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حبیبہ. بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب ہمیں بتائیے گا قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر نماز کی فضیلت جا بجا بہت ساری جگہوں کے اوپر بیان ہوئی ہے، اور یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کا کثیر تعداد کے اندر قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے، اور صرف نماز کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم کی آیات ہے 6666 اور اس میں 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے آیتوں کا وہ نماز سے متعلق ہے. تو یہ نماز کا اعزاز ہے، نماز کی فضیلت ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے. بالکل. قاری صاحب نماز چھوڑنے پر اسلام میں کیا سزا ہے؟ جی نماز چھوڑنے پر اسلام میں کیا سزا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ مدثر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو وہ آپس میں مکالمہ کریں گے، اور جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر یہ پوچھیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ وہ کیا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے تم آج جہنم کے اندر پہنچ گئے. تو وہ جہنمی 3 باتیں بتائیں گے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ فقط کفر، یعنی کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر کے بارڈر کے اوپر پہنچ گیا. یعنی اب اس کے اور کفر کے درمیان کوئی چیز جو ہے وہ حائل نہیں ہے. ایک سزا اور ہے جو معراج کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی بے نمازی کی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر میں سے ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں.
تو آپ نے حضرت جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بے نمازی ہے جو نمازوں کو چھوڑتے تھے، اللہ آج ان کے سر جو ہے وہ پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، تو اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور اسی لیے نماز کی جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بالکل، اللہ پاک ہم سب کو نماز کی ترغیب راغب کر دے، آمین ثم آمین۔ اور بڑھتے ہیں اب آپ لوگوں کو کچن کی جانب لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں شیف سارہ کچن کی دنیا میں سلمانز کے کچن میں کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم شیف سارہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کیا بنا رہی ہیں آپ سلمانز کے کچن میں؟ بالکل، آج کیونکہ جو ہے وہ ہمارا سلمان اور روایت کا ساتھ جو ہے آج تک تھا ہمارا، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی کہ آپ سلمانز کے کچن میں ہمارے ساتھ ہیں، میرے تمام معزز مہمان بھی ہیں اور اسپیشلی آپ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تمام ٹیم کا، کہکشاں آپ کا، ہمارے گیسٹ کا اور اس میٹرو کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج مجھے جو ہے وہ ایک ایکسٹرا ٹائم بھی دیا، ایک میٹ اپ گیدرنگ دی، اور سلمانز فوڈ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اتنا پیارا خوبصورت ہمارے ساتھ تعاون کیا اور سیٹ سجانے میں بہت اچھا اور بھرپور تعاون کیا۔ منصور صاحب بھائی کا ذکر نہ بھولیں۔ نہیں، بالکل بالکل، منصور بھائی تو بھائی سیٹ کی جان ہے اور ہمارے مارننگ شو کی آن شان سبھی ہیں، تو ان کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، روایت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا اس پورے سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ جو ہے سلمانز کے پروڈکٹ، سلمانز ہمارے ساتھ رہا اس پورے سیگمنٹ میں، تو آپ تمام لوگوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا ٹائم یہاں برداشت کیا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں ساتھ ساتھ ٹیم کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میرے یہاں آپ کو فرنٹ پہ تو بڑی ساری چیزیں اچھی نظر آ رہی ہوتی، لیکن جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں پیچھے، کوئی بھی ایشوز ہوتے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ہمارے سارے بھائی کیمرہ مین بھائی ہیں اور بہت سارے مبشرہ ہیں، تو یہ سب بڑے اچھے سے ہینڈل اور ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو ہم تو یہاں پہ بڑے پیارے پیارے ہیپی لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں کیا بنا رہی ہوں۔ میں بنا رہی ہوں شاشلک چکن۔ شاشلک یہ ہے، یہ تھینک یو کا ایک چھوٹا سا ایک ذریعہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایز اے گفٹ فرام لٹل ٹریٹس بائی سارہ، یا جو میرا اپنا برانڈ ہے ان کی لیے، کہ یہاں جو میرا پورا ایک فیملی بن گئی ہے میری میٹرو کی فیملی، تو یہ ان کے لیے ایک سرپرائز ڈش میں ریڈی کر رہی ہوں، اور جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو ضرور آپ کو پریزنٹیشن کے ساتھ دکھاؤں گی۔ سب سے بڑی بات، اور میٹرو کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اتنے پیار خلوص سے اپنایا، مجھے بہت سارا پیار دیا، تو یہ ساری یادیں میں سمیٹ کے آج لے کے جاؤں گی۔ بس کچھ وجوہات کی بنا پہ کچھ میرے آگے پروجیکٹس ہیں جن کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے آج تک تھوڑا سا یہاں تک ہی وائنڈ اپ کرنا پڑے گا چیزیں اپنی، اور انشاءاللہ آپ لوگ سب مجھے یاد رہیں گے بہت ساری دعاؤں میں، آپ لوگ بھی مجھے یاد رکھیے گا میرے آگے فیوچر کے لیے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آگے کیا کیا آپ لوگ دیکھیں گے لٹل ٹریٹس بائی سارہ کے ساتھ اور بہت سارے سیگمنٹ کے ساتھ۔ جی بالکل شیف سارہ، ہم آپ کو بھی مس کریں گے، آپ کی ریسیپیز کو بھی مس کریں گے انشاءاللہ، اور منڈے سے ہمارے ساتھ ایک نئی شیف ہوں گی، لیکن آپ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتی رہیے گا، گھوم گھام کے چکر لگانے، میٹرو کی اسکرین آپ کے لیے ہمیشہ حاضر۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ۔ بنائیے، جب ریڈی ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا۔ ہم بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب، پروگرام کا اختتام ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ پیغام کیا دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ رجب کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادتیں کی جائے، صدقات خیرات اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کے عہد کی تجدید۔ ماشاءاللہ۔ ام حبیبہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ رجب کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، رجب کے مہینے کو، تو اس منتھ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور صدقات خیرات، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا، صدقات خیرات کی جائے اور بہت زیادہ عبادت کی جائے۔ بالکل، آپ قدیری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، ان کو مائک بھی پہنچا دیجیے ام حبیبہ قاری صاحب کی جانب، اور آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک پیغام بھی دے دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ نعت کی بھی آپ سے فرمائش کرتے ہیں، اور جب قدیری صاحب نعت سٹارٹ کر دیں گے تو ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہو جائے گا، ہم اسی دوران جو ہے بریک کی جانب چلے جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کیونکہ اس سیگمنٹ کے بعد ہم جائیں گے آر جے مال، وہاں پر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رجب کا مہینہ جو ہے ہمیں آواز رمضان کی انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
इस महीने में बड़ी कसरत से इबादत का एहतमाम किया करते थे। तो हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम इबादत का एहतमाम करें और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, इसलिए कि हमें आखिर अल्लाह के पास ही जाना है। और दुनिया जो है ये फ़ानी है और इसके चाहने वाले भी फ़ानी है, और अल्लाह बाकी है, अल्लाह के चाहने वाले भी बाकी हैं। तो जो चीज़ बका है वो अल्लाह है, तो अल्लाह के जो चाहने वाले हैं वो अब भी बाकी हैं। तो दुनिया से जाने के बाद भी पैगाम देते हैं अपने मखलूक को। हज़रत दाता रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज लोग इनके मज़ारात पे जाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में इनका वास्ता देकर दुआओं की कबूलियत का शर्फ हासिल करते हैं। अब मैं नात पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कमर अंजुम साहब की नात है।